انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان ندا سیفی ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ناظرین 23واں روزہ ہے جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور آج کا موضوع انتہائی خوبصورت شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ان کے حوالے سے ابھی جیسے کہ ہمارے علماء کرام بھی بات کر رہے تھے ساتھ ہی ساتھ جی. اچھا یہاں پہ مجھے جوائن کر رہے ہیں جی ہمارے نعت خواں ایک اور ہیں جی, ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں حماد عرفان نعت خواں ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. حماد السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے نعتیہ اشعار دو ہو جائیں تو پھر اسی سے ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. حضور کے اختیارات کیسے ہیں؟ ہاں وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا, وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا, وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے. جو علی کی عصر قضا ہوئی, جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی, تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی. جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی, تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی. چھپے آفتاب کو موڑ دے, چھپے آفتاب کو موڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا, چھپے آفتاب کو موڑ دے. رخ نار ان کے غلام کو لیے جا رہے وہ ملائکہ, رخ نار ان کے غلام کو لیے جا رہے وہ ملائکہ. وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے, وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا, وہ پکڑ کے خلد میں موڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. آغا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. مکتب میں کیا خوب لکھتے ہیں شاعر, لکھو نازش کا وہ معجزہ, لکھو نازش کا وہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی. لکھو نازش کا وہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی, کہ کسی کی آنکھ نکل گئی. وہ لعاب پاک سے جوڑ دے, وہ لعاب پاک سے جوڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا, وہ لعاب پاک سے جوڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا, وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا.
अल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल करे थे हम्माद इरफान बारगाह रिसालत में, बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया। सुभान अल्लाह, जीत रहिए, खुश रहिए जी। आगे बढ़ते हैं जी, आज के मौजू के हवाले से बात हो रही है और 23वां रोज़ा है नाज़रीन, जहन्नुम से आग की निजात का मामला है, इस हवाले से भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। एतिकाफ के हवाले से भी हमने बात की, आपके सवालात भी ले रहे हैं। अच्छा, स्क्रीन पर नंबर चल रहा होता है 021341344841 हमारा नंबर है और आप हमसे बात कर सकते हैं बराह रास्त। आपका कोई सवाल है, कोई बात है जो कि आप उलमाए कराम से करना चाहते हैं किसी मामले में। अच्छा, चूंकि अब जाहिर सी बात है, एक तो ज़कात वाला मामला भी बहुत ज़्यादा लोग बार बार पूछते भी, हालांकि लोगों को अंदाज़ा भी होता है। फिर अगर किसी का रोज़ा छूट जाता है, उस हवाले से भी कोई हदिया है, कोई फितरे के बारे में पूछना चाहता है और मुख्तलिफ इस तरह के अब चूंकि मामला आ रहे हैं, ईद के हवाले से भी लोग पूछेंगे। तो ये जो फितरा ज़कात, इस हवाले से भी आपके सवालात इस अशरे में हम ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, ताकि जो कोई इबहाम है या कोई ऐसी चीज़ है या कन्फ्यूजन है या कोई भी मामला जिसमें आप चाहते हैं कि हमारे उलमाए कराम से जो है वो ले सकें उसके ऊपर हिदायत, तो वो आप ले सकते हैं और जान सकते हैं अपने मामलात को। तो जी, स्क्रीन पर नंबर है 021341344841, इट्स अ नंबर, और आप बराह रास्त हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हम कॉल्स इस अशरे में ज़रूर लेंगे आपकी। अच्छा जी, मौजू के हवाले से भी बात हो रही है और आज का मौजू बेहद खूबसूरत, जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा, और वफादार ज़ात पर मबनी हम बात कर रहे थे। मैं पीछे वक़ार अहमद रवानी साहब की तरफ जाऊँगी, लेकिन बात करने से पहले जी कुछ हमें, जैसे कि मैं हमेशा बात करती हूँ मौजू के हवाले से भी, और हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं जी एक जगह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास अभी अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत का वो दरवाज़ा दिखाया जिससे मेरी उम्मत दाखिल होगी। फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी आपके साथ हूँ, हत्ता कि मैं भी उस दरवाजे को देखूँ। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर सुनो, तुम मेरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगे। तो क्या ही कहने हैं उनके हवाले से। मैं पीर साहब आपकी तरफ आऊँगी और चाहूँगी थोड़ी सी और मज़ीद गुफ्तगू इस मौजू के हवाले से करें आज। जी जी। अच्छा, और इसी तसी है कि मर्दों का जब जिक्र करेंगे तो अनहो कहेंगे और औरतों का जिक्र तो अनहा कहेंगे। जी, बहरहाल मुख्तसर ये है कि ये जो रमज़ान का महीना चल रहा है और हम जो रोज़े रख रहे हैं, तो सरकार अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि या रसूलल्लाह, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रियान है या रेहान है, अब जो भी आप कह लें, जी बिल्कुल, ठीक है ना जी। और वो दरवाज़ा सिर्फ मख्तस है उन लोगों के लिए जो रमज़ान के रोज़े रखते हैं। नफाइल रोज़े भी, हमने कल भी कहा था, नफाइल रोज़े भी है, मगर रमज़ान के रोज़े जो फ़र्ज हैं, हमेशा फ़र्जियत की बात अव्वल है। हमेशा ये याद रखिएगा, किसी भी चीज़ में, किसी भी नफली इबादत में सबसे पहले फ़र्ज अदा होगा, फिर नफाइल अदा होगा। तो कहा उस दरवाजे से वो लोग गुजरेंगे जो रोज़ेदार होंगे, और रोज़ेदार के लिए अल्लाह का फरमान है। देखें, हम सब जब आम आदमियों से बात करते हैं, साहिबत हम दिन भर खाते पीते नहीं है, तो हमारे मैदे से एक माज़अल्लाह बू सी एक आती है, मगर अल्लाह ने क्या कहा कि रोज़ेदार के मुंह की बू मुझे मुश्क से ज्यादा अफजल है। अल्लाहु अकबर। खुदा तो ये कहे कि मुझे आपके आम इंसानों की बू जो है मुंह की मुश्क से ज्यादा अफजल है, और हम जब आपस में कह रहे हो तो हम कह रहे हो यार ये ऐसा ही है, हमारे जमाने में ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक कतक लाई माफी, आपकी इजाजत से कॉलर ले लो बीच में जी, पहले फिर आपकी बात मुकम्मल कर देते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई। चले, हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं, तो कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस अब आखिरी अशरे में, क्योंकि 6 से 7 दिन रह गए, आपकी कॉल्स लेते रहे जी। तो जो रोजेदार लोग हैं वो उस दरवाजे से गुजरेंगे। अब अल्लाह, मैंने आपसे पहले भी कहा कि सारी फजीलतें, एक एक चीज की फजीलत, जन्नत की फजीलत, जन्नत के महलात की फजीलत, जन्नत में कौन लोग जाएंगे, उनको कितने गुलमा मिलेंगे, उनको कितनी हूरें मिलेंगी, उनको कितने, आखिरी जन्नत में जो आदमी जाएगा, बिल्कुल आखिर में अल्लाह उसको हुक्म देगा, जाओ जन्नत में चले आओ। वो कहे यार रब्बुल आलमीन, जन्नत तो पूरी भर गई, वो फिर वापिस हो जाएगा। अल्लाह उसको कहेंगे जाओ, 3 दफा कहेंगे मुख्तसर। जब वो जाएगा तो दरवाजा जो जन्नत को खोलेगा, जहां तक खुलेगा, तो वो अल्लाह उससे कहेंगे ये जहां तक खुला ये सारा तुम्हारा है। वाह। और तकरीबन 40 साल में, क्योंकि हम जो यहाँ जिंदगियां गुजार रहे हैं वो 80 साल की भी नहीं है, 60 साल की भी नहीं है, और वहां पर पुल सरात पे से गुजरेंगे 50,000 साल में, महशर के मैदान में खड़े होंगे 1,00,000 साल, ठीक है, आब कौसर पे जाएंगे 50 साल में, मिजान में खड़े होंगे 50 साल में। तो इसको अंदाजा तो कीजिए। तो सिद्दीक अकबर के सामने जब ये सारा जिक्र हुआ सारे सहाबा के सामने,
یہ اپنی اپنی ایبلٹی ہوتی ہے اس وقت کہ کون سب سے پہلے سوال کر لے گا. جیسے ایک کلاس میں 10 بچے ہوتے ہیں تو ماسٹر جو ہے اسی بچے کو مانیٹر بناتا ہے جو ماسٹر کے کہنے پہ چل رہا ہوتا ہے. تو جب ماسٹر جا رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے تم مانیٹر بن جاؤ, کچھ دیر کے لیے میں جا رہا ہوں, تم اس کلاس کو سنبھال لینا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق سن لو کہ میری امت میں پہلا وہ شخص تم ہی پہلے شخص ہو جو اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں, ان کے مقام کی بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیں جب سرکار مدینے میں داخل ہوئے ہیں تو صدیق اکبر پیدل چل رہے ہیں اور سرکار اپنے سواری پہ موجود ہیں. یہ بھی دنیا نے منظر دیکھا. صدیق اکبر وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد نبوی شریف کی زمین کے پیسے ادا کیے ہیں. آج میں آپ جا کے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھ کے شرف جو لے رہے ہیں وہ سارا بینیفٹ ادھر جاتا ہے. جیسے تسبیح فاطمہ خاتون جنت کے لیے کسی بھی موقع پر سرکار سخی بن کر تقسیم کر رہے تھے تو حضرت علی گھر آئے اور آ کے کہا علیہ السلام کہ آج آپ کے والد جو ہیں, یہ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے, کہ آج تمہارے والد جو ہیں اتنے سخی ہیں, تم بھی ایک جا کے اپنے لیے غلام مانگا. خاتون جنت گئی سلام اللہ علیہ, حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی, واپس آ گئی. سرکار خاتون جنت کے گھر آئے اور پوچھا بیٹی آپ آئی تھی؟ یہ میں مختصر کرتا جاؤں, کیا مسئلہ تھا؟ کہ ابا میں اس لیے آئی تھی کہ ایک غلام اگر آپ مجھے دے دیتے میں سارا دن چکی پہ. تو کہا اچھا میں اس غلام سے بہتر چیز تمہیں نہیں دے دوں جو تمہارے کام آئے. کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا تم 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو, 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو, یہ اس غلام سے بہتر ہے. آج پوری امت چاہے وہ مانے یا نہ مانے, جس بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو, جس بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو, جب وہ تسبیح فاطمہ پڑھے گا تو بینیفٹ چلا جائے گا خاتون جنت کے اعمال میں جن کو بینیفٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی میں آپ جس بھی مسالک کے لوگ مسجد نبوی میں جا کر مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے بینیفٹ چلا جائے گا صدیق اکبر کے اعمال. اللہ اکبر, کیا خوبصورت بات اور کیا ہی بات ہے. اور تیسرے عشرے کے حوالے سے بھی بات کروں گی, علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب کے حوالے کی طرف بھی آؤں گی. علامہ صاحب مختصراً تھوڑی سی بات کر لیں کہ بریک پہ جانا ہے, پھر ہم نے تھوڑا سا آپ کو معلوم ہے کہ وقفہ ہوتا ہے, تو اسی پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جو تیسرا عشرہ اب اس وقت چل رہا ہے, اور تھوڑا سا زکوٰۃ کے حوالے سے بتا دیں لوگوں کو, کیونکہ اس پہ ابہام ہے تو وہ سوالات آ رہے ہیں ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ بھی, تو تھوڑا سا اس پہ بتا دیجئے. یہ جو تیسرا عشرہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ تیسرا عشرہ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک بلینک چیک ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور خلوص دل سے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ یہ ہمیں آخری عشرہ, اور اس سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ لیلۃ القدر ان راتوں میں ہے. تو جس کو لیلۃ القدر کی یہ شب مل جائے اور وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرے, اس لیے کہ قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما, تمہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ لیلۃ اب جب اللہ نے یہ کہہ دیا نا کہ ادراک نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو تو ادراک ہوگا کہ ہم کس سے پوچھیں کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, تنزل الملائکۃ والروح, وہ رات ہے کہ ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں. تو پھر سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ کوئی تو اولو الامر ہوگا کہ کسی کے پاس فرشتہ آتا ہے, اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی زمین پہ ایسا اولو الامر موجود ہے کہ جس کے پاس یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں, اور تمہیں تو ادراک ہی نہیں. اور یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے, اور یہ رات سلامتی ہی کی سلامتی ہے. اب جس نے اس لیلۃ القدر کو, اسی لیے تو سارے مسلمان 19 کو بھی نمازیں پڑھتے ہیں, 20 کو بھی پڑھتے ہیں, شب 22 کو بھی پڑھتے ہیں, 26 کو بھی پڑھتے ہیں, کہ کون سی شب جو ہے لیلۃ القدر ہے. اور یہاں آپ کے توسط سے میں بتاؤں کہ جس کو لیلۃ القدر مل گئی, خدا کی قسم اس کی زندگی بھی سنور گئی اور آخرت, مگر تلاش کرنے کے لیے وہ آنکھیں چاہیے, وہ وسیلہ چاہیے. وہ کون بتا سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول, قرآن کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر کا تمہیں ادراک نہیں ہے, یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر سے مراد میری دادی فاطمۃ الزہرا ہیں. یعنی ان کا مقصد یہ تھا معصوم کا کہ ان کی ریاضت, ان کی سخاوت, ان کی ادا, ان کی نمازیں, یعنی اتنا قیام کرتی تھی بی بی کہ پیروں پہ سوجن آ جاتی تھی, اتنا سجدہ کرتی تھی کہ امام حسن علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ میری والدہ گرامی کی روح جو ہے وہ پرواز ہو گئی ہے.
اللہ۔ تو اگر ان کے گھرانے سے ہم نے لیلۃ القدر کو لے لیا، اور جہاں تک آپ نے زکوٰۃ کی بات کی، یقیناً زکوٰۃ تو قرآن کا حکم ہے، اور میں نے عرض کیا کہ جہاں جہاں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ آیا ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کا ذکر ضروری ہے، اور زکوٰۃ نکالنا مسلمان کے لیے لازم ہے۔ مگر یہاں مسلکی اعتبار سے جو جس کا جو نکلتا ہے حصہ وہ ضرور نکالے گا اپنے اپنے اس کے حساب سے، جو اس کے پاس بچت ہے اس کے حساب سے۔ ہمارے فقہ جعفریہ میں جو ہے وہ نوٹوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، باقی چیز جو ہے گیہوں ہے، خرما ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اچھا، سونے میں بھی ہمارے ہاں جو سونا بنا دیا جائے، انگوٹھی بنا دی جائے یا لاکٹ بنا دیا جائے، اس پہ جو ہے ہمارے ہاں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ اگر کوئی بسکٹ ہے سونے کا اور وہ آپ کے جو ہے اس میں محفوظ ہے، بینک میں ہے یا آپ کے پاس موجود ہے، تو اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ لازم آئے گی۔ اور دیگر جو ہمارے محترم مسالک ہیں ان کے ہاں نوٹوں میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ نصاب بنائیں، اور نصاب کے حساب سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان ہی میں آخر کیوں نکالیں؟ اس لیے کہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو خمس نکالنا چاہتا ہے سادات کا حق نکالے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ ہاتھ کا میل ہے، انسان پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے، زکوٰۃ نص قرآن ہے، اسی طریقے سے خمس نکالنے کا بھی حکم قرآن نے دیا ہے۔ تو جہاں زکوٰۃ غربا اور مساکین کے لیے نکالے، وہاں سادات کے لیے خمس نکالے، سادات کو اس کا حق دے۔ ہمیشہ جن معاشروں میں یہ بتا دوں کہ زکوٰۃ تو نکال دی جاتی ہے، اگر سادات کا حق نہیں نکلا تو پھر یہ ڈائریکٹ قیامت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کریں گے کہ زکوٰۃ تو تم نے نکال دی، میری اولاد کا حق تم نے کیوں نہیں نکالا؟ تو سادات کو تلاش کریں، جہاں زکوٰۃ نکالیں، پیر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں، وہیں سادات کے حق کو بھی ادا کریں۔ ٹھیک ہے، میں بریک کے بعد آپ سے بھی پوچھوں گی کہ فقہ حنفیہ کے حوالے سے بھی بتا دیں، انہوں نے تو بتا دیا نا کہ دونوں کے حوالے سے الگ الگ ہے۔ اچھا جی، گفتگو ہو رہی ہے، میں ذرا ہمارے مہمان کی طرف بھی چلوں کافی دیر سے، جی بیٹھے ہیں ان سے بھی بات کروں۔ عاجز دامرا صاحب سے بھی، عاجز یاد ہے ویسے تو اب تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے عمر گزار لی ہے ساری چیزیں، کہ بچپن میں پہلا روزہ جب رکھا تو کیا فیلنگز تھیں، اور جب رکھا گیا تو کس طرح سے رکھا گیا، اور اس وقت بھی کیا گرمی کے روزے تھے یا سردی کے روزے تھے، کچھ یاد ہے آج؟ جی بالکل، میرے خیال میں جو روزے کی عادت پڑی وہ جوائنٹ فیملی تھی۔ اچھا، تو کمبائن گھر میں بچے جو تھے ان میں ایک کمپٹیشن ہوتی تھی کہ سحری کے ٹائم اللہ کرے کہ میں اٹھوں باقی کو نیند آ جائے بچوں کو جو بیچ میں ہوتے تھے۔ تو اگر اس طرح ہوا کہ کسی نے روزہ رکھ دیا اور سحری میں، اور ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا کہ سحری نہیں کی تو روزہ نہیں ہوگا، بچپن میں یہ کہتے تھے۔ ابھی تو ایمرجنسی میں بھی لوگ نیت کر دیتے ہیں، اب ظاہری اس پہ روشنی میرے علماء اکرام ڈالیں گے۔ تو یہ ایک عادت تھی، ایک کمپٹیشن تھی بچوں میں کہ مجھے بھی روزہ رکھنا ہے، اس لیے سحری میں جو ہے اگر امی نہیں اٹھاتی تھی تو صبح موڈ آف ہوتا تھا، پھر سحری کرنا شروع کی، روزہ رکھا، اور گرمیاں تھیں اور میری کالج لائف بھی ایسے ہوتی تھی کہ مجھے شاہپور چاکر سے نواب شاہ ٹریول کرنا پڑتا تھا 30 کلومیٹرز، اور پھر کالج اور واپس پھر 1:30 بجے چھٹی کے بعد اپنے گھر۔ تو وہ ایک جو عادت تھی اور جو جنون تھا وہ جذبہ ایمانی بن گیا، اور جب بڑے ہوئے تو ظاہری روزہ فرض تھا، اب تو فرض سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو بچپن میں یہ ایک جوائنٹ فیملی میں بچے سارے مل کے، اور کیا عمر ہوگی جب پہلا روزہ رکھا ہوگا، کچھ یاد ہے؟ میرے خیال میں کہ پرائمری ایجوکیشن تھی ہماری، 11 سال 10 سال میں تو ہم نے 5th کلاس کیا تھا، اس کے بعد کنٹینیو ہم نے کیا، اس کے بعد اسکول لائف اور کالج لائف میں تو پھر ظاہری میچور ہو گیا۔ اب اپنے بچوں میں کیسے دیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں اور باتیں کرتے ہیں؟ رکھتے ہیں، بالکل رکھتے ہیں، اور بچپن میں رکھتے ہیں۔ ایک تو مطلب امی تہجد گزار تھی، مرحومہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے، بابا آج بھی حیات ہیں، تہجد گزار ہیں، تو ظاہری ہے وہ پھر اثر فیملی میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر، اور ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔